अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद हूँ। टिक टॉक पर पाबंदी थी, अब टिक टॉकर्स पर भी पाबंदी होगी। पंजाब में हुकूमत पंजाब ने हल निकाल लिया है। ख़वातीन के साथ बदसलूकी, हिरासगी के वाक़यात को रोकने के लिए एक हल हुकूमत के पास आ गया है कि जी टिक टॉकर्स जो हैं वो पार्कों में नहीं जा सकेंगे। पार्कों में अकेला मर्द कोई नहीं जा सकेगा। पार्कों में कोई फैमिलीज़ के साथ कोई आए तो आए, और पार्क के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा मीडिया के अलावा। अगर किसी ने वहाँ कोई वीडियो बनानी होगी टिक टॉकर्स ने या किसी ने, तो फिर उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो पेशगी स्क्रिप्ट जमा करवाए। यानी सेंसरशिप जो है वो अब नीचे तक आ रहा है। कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है हुकूमतों को पाबंदी लगाने और अपना काम ना करने का। मैंने पहले गुजारिश की थी कि यही होगा। जब मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ आयशा इकराम वाला, तो उसी दौरान, उसी दिन जो मैंने जब ये वीडियो सामने आई थी, तो उसके अगले दिन जब मैंने पहली वीडियो इस इशू पर की थी अपने व्लॉग में, मैंने गुजारिश की थी कि यहाँ पर पाबंदी के अलावा कोई हल नहीं है। अगर इंसान सवाल करता है तो सवाल पर पाबंदी लगा दो। अगर बच्चा स्कूल में पूछता है टीचर से कोई साइंस से मुतल्लिका सवाल, या जब टीचर पढ़ाती होती है तो फिर उस बच्चे को सज़ा दी जाती है। टीचर पढ़ा या पढ़ा रहे होते, पाबंदी हर तरह से। बसंत की मैंने मिसाल दी थी कि जी बसंत के लिए, जब बसंत यहाँ पर बड़ा खूबसूरत त्यौहार था पंजाब का, पाकिस्तान का और लाहौर का, पूरा एक बहुत बड़ी एक मुआशी सरगर्मी थी, बहुत बड़ी सरमाया आता था बसंत के दिनों में पाकिस्तान में। अब वो गुजरात चला गया सारा, गुजरात इंडिया वाला, लाहौर पंजाब वाला गुजरात नहीं। वहाँ पर भी बसंत मनाया जाता है। तो अब दुनिया को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, दुनिया को उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ। वहाँ डोर फिरने से गला नहीं कटता, यहाँ कटता था। यहाँ पे क्या किया गया जी, ये किया गया कि जी वो डोर, वो जो धाती डोर होती है वो बनाने वालों को, शीशे वाली डोर जो गले पे फिर कर छुरी की तरह गला काट देती है, वो डोर बनाने और इस्तेमाल करने वालों को नहीं पकड़ा, बसंत पर पाबंदी आयद कर दी और लाहौर से लाहौर के रंग छीन लिए, लाहौर से लाहौर की खूबसूरती छीन ली। लाहौर के माथे का झूमर थी बसंत। तो वो खूबसूरत त्यौहार पूरी दुनिया उन दिनों, और ज़ाहिर है अब वो नस्ल जो अब नौजवान, अभी जो 12, 14, 15 साल के बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता बसंत क्या है, लेकिन उससे बड़े बच्चों को पता है कि बसंत क्या थी और कितना खूबसूरत त्यौहार था। तो अब जनाब इन वाक़यात के बाद अब ख़बर ये आई है कि हुकूमत पंजाब गौर कर रही है, तजवीज़ आई है कि जो टिकटॉकर्स हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी जाए कि वो पार्क्स में टिकटॉक नहीं बनाएंगे। टिकटॉक पर पाबंदी पहले ही थी। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला था और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यार ये मतलब क्या कर रहे हो, तो पीटीए क्या कर रहा है, दुनिया से कट कर पाकिस्तान को रखना चाहता है, दुनिया से काट कर बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस भी होते हैं, तो उनसे निपटने के बजाय टेक्नोलॉजी को ही बंद कर दो, सारा कुछ बंद कर दो। यानी ख़वातीन घरों से बाहर ना निकलें, वरना ख़वातीन महफूज नहीं हैं। ये हमारी है पॉलिसी। या लोगों को घरों में बंद कर दो, ये है हमारी पॉलिसी। यानी ये ऐसा है कि सड़क पर अगर एक्सीडेंट होते हैं तो ट्रैफिक को कंट्रोल ना करो, बैरियर्स खड़े करके सड़कें ही बंद कर दो। मतलब इस तरह इंसानों को ज़िंदगी गुजारने के रास्ते महदूद करते जाओ इंसानों के। चलें जी, टिकटॉक ये एक अच्छी चीज़ जो है वो जो पार्कों के हवाले से, ज़ाहिर ओबाश लोग जाते हैं, हमारे जैसे वॉक करने भी चले जाते हैं, ज़रा थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करने जाते हैं। शरीफ लोग ज़्यादा होते हैं, ओबाश कम होते हैं। कभी कभी इस तरह के इवेंट्स पर ज़ाहिर है ओबाश सामने आ जाते हैं। उनको उन पर नज़र रखने के लिए चंद सिक्योरिटी एहलकार लगाने और उनको ये हुक्म देने, यानी सिक्योरिटी एहलकारों की, पुलिस की भी तरबियत होनी चाहिए ना, कि भाई औरत जो आती है ना वहाँ पर, हर उस औरत को अपनी माँ, बहन, बेटी समझ कर इज़्ज़त दो और उनकी इज़्ज़त की वहाँ उसी तरह हिफाजत करो, रखवाली करो, ताकि कोई छेड़े ना। वहाँ पर ये माइंडसेट है हमारा बना हुआ कि जो ख़वातीन पार्कों में आती हैं वो आती ही छेड़ने के लिए हैं, यानी ख़ुद को छिड़वाने के लिए आती हैं कि छेड़ो मुझे। तो चलें, पार्कों में तो जी आपने ये कर लिया, आगे बाकी क्या करेंगे। ख़बर है कल की लाहौर की, मेलसी से माँ बेटी, 15 साल बेटी और उसकी वालदा, वो आई हैं लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास, अपने अजीज़ों के पास। बस से उतरी हैं, रिक्शा पकड़ा है और रिक्शा वाले जो है उनको रात का फ़ायदा उठाकर उनको ले गए वीराने में। वीराना क्या था, रात बहरहाल वहाँ पर LD एवेन्यू का खाली प्लॉट्स थे, वहाँ पर रिक्शा वाले के साथ एक उसका दोस्त भी था। उन्होंने उनकी आबरू लूटी है, बेआबरू कर दिया उनको, उनकी इज़्ज़त लूट दी, ज़्यादती की, जिनसी ज़्यादती की।
دونوں گرفتار ہو گئے ہیں، پریس کانفرنس ہوئی ہے، اب ذرا پھرتیاں نظر آ رہی ہیں پنجاب پولیس کی کہ وہ گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد وہ دونوں جو ہیں اس کے بعد جو سی سی پی او ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ لوگ گرفتار ہو گئے. پھر وہ عائشہ والا جو واقعہ تھا اس واقعے کے جو لوگ تھے اس میں ملوث وہ کتنے گرفتار ہوئے ہیں، کتنوں کی شناخت پریڈ ہونی ہے، کتنے جیل بھیج دیے گئے، 20 سے زیادہ جیل بھیج دیے گئے ہیں، 34 سے زیادہ کو گرفتار کیا گیا جنوبی پنجاب سے مختلف شہروں سے چھاپے واپے مار کر. تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چلیں جی پارکوں میں تو پابندی لگا دی آپ نے کہ وہاں پہ فیملی کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، چلو اچھی چیز ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں کچھ اس کرنے کے لیے، ذرا سدھار لانے کے لیے، ذرا اصلاحات کے لیے ذرا لوگوں کو وہ چلے تھوڑی سی پابندیاں بھی ضروری ہوتی ہیں، لیکن جو اصل ضروری کام ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ہے ذہن سازی، وہ لوگوں کو بتانا، وہ لوگوں کو پڑھانا، عورتوں کے حقوق بتانا، عورتوں کے حقوق کے متعلق پڑھانا. اچھا جی چلیں پابندی لگا دی آپ نے. اب یہ خواتین جو میں نے رکشہ والی بتا دی، ایک اور ویڈیو وائرل ہے. نجم ولی خان صاحب ہیں، صحافی ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے اپنے ٹویٹر پہ، وہ دیکھ لیجئے گا. میں بتا نہیں سکتا اس ویڈیو کو، کانٹینٹ کا میں بتا سکتا ہوں ترجمہ، کیونکہ وہ الفاظ اس طرح کی وہ حرکت وہ نہیں ہے. ایک بزرگ ہیں بارش، ماشاءاللہ سے جو آپ کے سامنے سے گزریں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑے خوبصورت، مطلب پورا اتنی بڑی داڑھی ہے. ان کی ویڈیو بنا رہی ہے ایک خاتون، اور خاتون کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے چھیڑا اور مجھے کہا ہے کہ جی مجھے دیکھ کر یہ اٹریکٹ ہوئے ہیں میری طرف اور میری بازو. اور اس کے بعد وہ خاتون نے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان صاحب نے ان کو یہ کہے. تو وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے. میں نے اپنے میڈیکل اسٹور کے اندر، وہ خاتون میڈیکل اسٹور میں دوائی لینے کے لیے وہاں پر میڈیکل اسٹور کے باہر ہیں، وہاں پر کیا پابندی لگائیں گے آپ کہ جی میڈیکل اسٹورز میں مرد حضرات جو ہے وہ نہیں آ سکتے یا خواتین نہیں آ سکتی؟ کہاں کس طرح کی پابندی لگائیں گے؟ وہ بندے کی شکل و صورت، ان کی وضاحت دیکھ کر نہیں لگتا کہ خواتین کو چھیڑیں گے یا اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے، اپنی جنسی بات ان کے سامنے وہ کریں گے کہ جی جناب میرا اب کیا حال ہے آپ کو دیکھ کر. تو تب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان کا بس نہیں چل رہا تھا جس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ وہ مطلب توبہ استغفار، کیا بندہ کہے، کہاں پابندی لگائیں گے؟ بجائے پابندیاں لگانے کے بیٹھے معاشرے کو چلانے والے، سوسائٹی کو چلانے والے بیٹھ کر سوچیں کہ بھئی پابندیاں حل نہیں ہیں. سزائیں موٹر وے کے سانحے کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ سزا دی جائے کہ جو لوگ یہ ریپسٹ جو ہوگا اس کو نامرد کر دیا جائے، اس کی وہ جنسی مردانہ طاقت جو ہے اس کی ختم کر دی جائے، اس کے ساتھ وہ کر دیا جائے. تو وہ قانون سینٹ کمیٹی وغیرہ سے میرا خیال ہے وہاں سے پاس بھی ہو گیا، اب آگے چلے گا، قانون بنے گا. کیا اس سے فرق پڑے گا سزاؤں سے؟ زینب کا جو تھا قاتل جس کو فوری سزا ہوئی، عمل ہو گیا، عمل درآمد ہو گیا، کہ اس سے کتنا فرق پڑا؟ کوئی اور زینب محفوظ ہوئی؟ کوئی روزانہ ہوتا ہے. خبر ہے اپنا مدرسے میں راول پنڈی سے کہ وہ مدرسے کے جو ہیں وہ معلم ہیں یا مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے. وہ ایف آئی آر آ گئی ہے. اب ظاہر ایف آئی آر کی بنیاد پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور ہوا یہ ہے کہ جی وہ صاحب جو ہے زیادتی کرنے والے، 17 اگست کا واقعہ ہے پیر ودائی کا، ایف آئی آر درج کروانے کے پیچھے وہ لڑکی متاثر، اس کی فیملی جا رہی ہے اور پولیس ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، اور وہ صاحب نکل گئے ہیں. نکلنے کے بعد انہوں نے عدالت سے عبوری ضمانت بھی کروا لی ہے. یعنی مطلب بنیادی جو چیز ہے کہ جی ٹک ٹاکر، اچھا جی کیا یہ صرف ٹک ٹاکرز کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ آپ نے ٹک ٹاکرز کو بند کر دیا کہ جی وہ ٹک ٹاکر نہیں بنا سکیں گے؟ کیا یہ اس موبائل کے کیمرے کی وجہ سے کہ کل کو میں پارک میں واک کرنے جاؤں گا تو مجھ سے لے لیا جائے گا کیمرہ اور مجھے کہا جائے گا کہ واک کرنے کے لیے پھر آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ روٹین ہے نا، مطلب سیر کرنے جاتا ہے بندہ. یعنی کوئی بندہ اپنے دفتر سے براہ راست، مطلب ظاہر دفتری اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ یہی ہوتا ہے کہ دفتر کے دوران ہی چلا جاتا ہے، پارک کہیں ریس کورس چلا گیا، باغ جناح چلا گیا، کسی آس پاس کے چھوٹے پارک میں چلا گیا. تو اب کیا ہوگا وہاں پہ؟ اب کیا، یعنی پابندی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حل ہے ایجوکیشن، حل ہے لوگوں کو بتانا، حل ہے لوگوں کو سمجھانا، حل ہے اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا جس مائنڈ سیٹ کے تحت عورت جو ہے اس کے کوئی حقوق نہیں ہیں، جس مائنڈ سیٹ کے تحت جو عورت گھر سے نکلتی ہے وہ بد کردار ہے، جس مائنڈ سیٹ کے تحت 50% ہے عورت، 50% پاکستان کا. اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو عورت 11 کروڑ یا 12 کروڑ.
بلکہ 50% سے بھی زیادہ 51% کہا جاتا ہے۔ آدھی سے زیادہ آبادی کو ہم نے ناکارہ بنا کر ہم ترقی کا سوچ رہے ہیں، کیا یہ کر سکتے ہیں ہم؟ دنیا کا کوئی ایسا ملک جس نے اپنی آدھی سے زیادہ آبادی کو کسی کام جوگا نہ چھوڑا ہو اور اس کو ہیریس کر کے رکھا ہو کہ ہم نکلیں گے باہر تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں نوچا جائے گا، تو وہ ملک ترقی کرے گا؟ یہ چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کردار سازی پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ چلیں عمران خان صاحب کے پچھلے بیانات خواتین کے متعلق یا جو ریپ وکٹم جو تھے ان کو ان پر الزام دینے اور ریپسٹ جو ہے ان کو جواز فراہم کرنے والے بیانات کو بھول جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب ذہن سازی کی باتیں کرتے ہیں، کردار سازی کی باتیں کرتے ہیں، تو اس طرف بھی ذرا کوئی کردار سازی کریں۔ یکساں نصاب تعلیم میں عمران خان صاحب کی حکومت کے جو ابھی 3 سال ہی ہوئے ہیں، لیکن یکساں نصاب تعلیم میں سب سے زیادہ جو ہے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب حکومت کے 5 بڑے کارنامے پتہ نہیں کون سے ہیں، وہ کہاں ہیں، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ چلیں یار بچوں کو ذرا وہ پڑھا لیں، کوئی اور جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں لوگ، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تھانوں پر بیٹھا جو پولیس اہلکار ہے، سیکیورٹی پر بیٹھا جو گارڈ ہے، مدرسے میں پڑھانے والا جو معلم ہے، یونیورسٹی میں پڑھانے والا جو استاد ہے، ان سب کی ذرا ذہنی صلاحیت، ذہنی جو ہوتی ہے نا وہ کیفیت، سوچ، اس کا بھی ذرا پتہ کر لیں، اس طرف جائیں کہ بھائی ان کا ذہن کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا۔ اس طرف جانے کے بجائے پابندی لگا دی ہے جی۔ پیشگی اب وہ ہم وہ رو رہے ہیں اس کو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ وہاں پر پابندی ہوگی۔ یہاں پر جناب اب اس آڑ میں کہ جی ایک ٹک ٹاکر کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ کیونکہ گئی تھی پارک میں، اور پارک میں گئی تھی تو لوگوں نے، کیونکہ وہ پارک میں گئی تھی، کیونکہ وہ ٹک ٹاک بنا رہی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا، لہٰذا ٹک ٹاک بنانے پر پابندی عائد کر دو۔ اور اس کے پیچھے ذہن میں کیا ہے کہ ٹک ٹاکر کیا کرتا ہے؟ ٹک ٹاکر 2-3 چیزیں کرتا ہے، ایک ہے انٹرٹینمنٹ اور دوسرے ٹک ٹاکرز ہیں پولیٹیکل۔ وہ آپ کو یاد ہے نا، ایک بندہ آتا ہے اپنے گھر کے دروازے اس کے باہر آ کر کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں جی میں پی ٹی آئی نے ووٹ پایا سی، تو ایک جوتوں کی بارش آتی ہے، 10 سیکنڈ میں اس نے بتا دیا کہ جی کیا ہے۔ یا وہ خان صاحب ہن گھبرا لئیے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے جو ٹک ٹاکس تھے، اصل اب یہ ہے کہ جی بہانہ مل گیا ہے، پابندی لگا دو، کیمرہ ہی نہ نکالے کوئی جا کر، کیونکہ زیادہ تر لوگ پارکس میں جا کر ہی بناتے ہیں بچے بچیاں، زیادہ تر فیملیز ہوتی ہیں نئے شادی شدہ، میں نے کئی بار پارکس میں دیکھے نئے بیاتے جوڑے جو ہوتے ہیں، نو بیاتا جوڑے، وہ آتے ہیں وہاں پر، وہ اپنا شوٹ کرواتے ہیں وہاں پر، اپنی جو فوٹو شوٹ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ نوجوان بچے جو ٹک ٹاکر جن کا بزنس روزگار بن گیا ہوا ہے ٹک ٹاک، وہ جا کر وہاں ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ اب وہ اسکرپٹ میں اگر کوئی بھی ایک جملہ ہوگا کہ ہاں مجھے تم سے پیار ہے، یہ جملہ ہے، اب یہ جملہ اسکرپٹ پیشگی اسکرپٹ دے دو، یعنی یہ جملہ بھی نہیں جانا، یعنی سانس ہی نہیں لینی آپ نے، یعنی آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے، ظاہر لکھو گے وہاں جائے گا، وہاں پہ کانٹا لگ جائے گا، ضیاء-ال-حق کی مارشل لا کی طرح کہ ایکسیڈنٹ کی خبر بھی نہیں چلنے دی جاتی تھی، روڈ ایکسیڈنٹ کی اخبارات میں نکال دی جاتی تھی، کیوں جی؟ اس سے جی لوگوں کا دل جو ہے وہ برا ہوگا، باغی ہوگا ضیاء-ال-حق صاحب کے لیے، رجیم کے لیے، تو یہ رجیم کے لیے منفی خبر ہے، ایکسیڈنٹ منفی خبر ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ جب اسکرپٹ جائے گا، یعنی پابندیوں کو ذرا اور زیادہ ٹائٹ کرنا کہ چلو یار ایک واقعہ ہو گیا ہے، بدنامی تو ہو گئی ہے، ہم نے ہماری پولیس کی، ہماری عمران خان صاحب جس پولیسنگ کی بات کرتے تھے وہ تو ایکسپوز ہو گئی نا، عمران خان صاحب کا وسیم اکرم پلس اور ان کا نیچے بیٹھا ہوا پولیس انتظامیہ کا ڈھانچہ اور پولیس، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے، تو چلو پھر ان میں سے نکالو یہ کہ پابندی لگا دو۔ پابندی کیا لگانی ہے؟ ٹک ٹاک پر پابندی، لوگوں کے پارک میں جانے پر پابندی، یعنی خود نہیں سدھرنا، معاشرے کو سدھارنا نہیں ہے، مزید کنجسٹیٹ کرنا ہے، مزید گھٹن پیدا کرنی ہے۔ یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ گھٹن کا نتیجہ ہے جو ضیاء-ال-حق چھوڑ گئے تھے، اس طرف کوئی نہیں سوچ رہا کہ بھائی یہ اسی وجہ سے ہوا ہے، پابندیاں لگیں۔ اس سے پہلے پاکستان دیکھیں، ضیاء-ال-حق سے پہلے پاکستان کس طرح کا تھا، اس طرح کی پابندیاں نہیں تھی۔ جیسے جتنی زیادہ پابندیاں ہوئیں، گھٹن بڑھتی گئی، فرسٹریشن بڑھتی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ بم کی طرح پھٹا ہے، آج نہیں پھٹا، کافی سالوں سے پھٹا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ گھٹن کیوں ہے، یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بابا بزرگ جو ہے وہ دوائی خریدنے کے لیے آنے والی خاتون کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے اٹریکٹ کر رہی ہو اور میرا دل یہ کر رہا ہے، مطلب، اور وہ خاتون جو آواز آ رہی ہے وہ کہہ رہی میرے تو صرف بازو ہے، باقی تو وہ ساری کورڈ ہے۔
یعنی جس طرح وہ بات کر رہی ہے کہ بازو دیکھ کر، تو یہ گھٹن بڑھے گی اس طرح کے اقدامات سے۔ تعلیم دے لوگوں کو اور پابندیاں کم کریں، جتنی پابندیاں بڑھائیں گے معاشرہ اتنا بگڑے گا، سدھرے گا نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔